बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। कल रात मगरबी मीडिया हाउसेस की तरफ से एक तूफ़ान बर्पा कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि इसराइल ने ईरान पे बहुत बड़ा हमला कर दिया है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है ईरान को। ईरानी मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया है, इसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और एक बहुत बड़ा हमला है जो कि इसराइल की तरफ से किया गया है ईरान पे। लेकिन जैसे जैसे अब वक्त गुजरता रहा, इसकी जो ख़बरें अब सामने आती रहीं, अब ये वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है कि ये इसराइल की तरफ से नाकाम तरीन हमला था जो कि किया गया है ईरान पे। और इस पूरे हमले के अंदर जितने भी मिसाइल्स दागे गए थे इसराइल की तरफ से, उनके तैयारों ने जो भी बमबारी की थी, ज़्यादातर वो जो है वो इंटरसेप्ट कर दिए गए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और इस वक्त एक तरफ तो वाह वाह हो रही है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की, यानी इस वक्त दुनिया के लिए हैरत है कि किस तरह से इसराइली हमले को रोका है इस ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने और अपने मुल्क को बहुत बड़ी तबाही से मचाया है। इन तमाम प्रोपेगेंडास के बावजूद कि जो इस वक्त इसराइल की तरफ से या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें बारहा ऐसी गलत फुटेजेस दिखाई जा रही हैं जिनको मंसूब किया जा रहा है ईरान के साथ, उसका अब जो है वो वाज़े जो है जवाब सामने आ चुका है ईरान की तरफ से। और अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो सब साफ़ हो रहा है मंज़र, उसमें जो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ईरान की तरफ और जो जो छोटे छोटे या डैमेजेस या नुकसान पहुँचे हैं, उस हवाले से अब ख़बरें एक्सपेंड करती जा रही हैं। अब इस वक्त जो ईरान के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर हैं, उनकी तरफ से जो पहली खबर सामने आ रही है, द इसराइली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स वर फोकस ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन तेहरान, Ilam and Khuzestan provinces. Only minor damages were caused. Most of the projectiles were intercepted. ईरान एयर डिफेंस हेडक्वार्टर। अब ये ईरान के जो एयर डिफेंस हेडक्वार्टर है, जिनकी एक भरपूर कार्रवाई ने इस वक्त इन इसराइली हमलों को रोका है और जितने भी प्रोजेक्टाइल्स या मिसाइल या रॉकेट्स फायर किए गए थे उनको रोका है, उनको इम्पैक्ट होने से पहले ही तबाह किया है फ़िज़ा के अंदर। उनकी तरफ से ये जो है अब सामने आ रही है कि जो इस हमले का निशाना थे वो इलाम और खुजिस्तान जो ईरान के सूबे हैं, वहाँ पे ईरान की जो मिलिट्री तनसीबात थी, इसके साथ साथ जो हेडक्वार्टर था पासदारान इनकलाब का, उनको निशाना बनाने के लिए ये हमले किए गए थे। लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़ौरी तौर पे जो है वो हरकत में आते हुए तबाह किया है इन रॉकेट्स को, इन मिसाइल्स को जो लॉन्च किए गए थे इसराइली तैयारों से। और वो उनका जो हदफ था ईरान के ये तमाम टारगेट्स थे जिनको निशाना बनाने लगे थे। अब जो इस हवाले से ख़बरें हैं कि ईरान के अंदर ये हमला कैसे किया गया, यानी फिर इसराइल से क्या बराह रास्त मिसाइल दागे गए या फिर ये हमला जो है ईरान के करीब आके या ईरान की सरजमीन में या ईरान की एयर स्पेस में दाखिल होकर किया गया, इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं। इसराइली वॉर प्लेन्स डिड नॉट एंटर ईरानियन एयर स्पेस, इंस्टेड दे लॉन्च मिसाइल्स फ्रॉम आउटसाइड ईरान बॉर्डर, पॉसिबली फ्रॉम इराक, सीरिया और सऊदी अरेबिया। दिस अप्रोच में हैव बीन चूजन टू अवॉइड रिस्किंग देयर एयरक्राफ्ट। जो ये मिसाइल्स दागे गए, इनका सिलसिला इस तरह था कि ये इसराइल की एयरफोर्स अपने तैयारों पे लाद के लाई थी और फिर उस वक्त ये हमला बड़ा तस्वुर किया जाता कि जब ये इसराइली जहाज़ ईरान की फ़िज़ाई हदूद को अबूर करते हुए ईरान में दाखिल होते और फिर इन जगहों को निशाना बनाते। लेकिन इसके बरखिलाफ़ इस वक्त ये जो कार्रवाइयाँ इसराइली जहाज़ों ने की हैं, ये ईरान की सरजमीन से बहुत दूर, यानी या फिर इराक़ से या फिर शाम से या फिर सऊदी अरब की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, यानी उनके फ़िज़ाई हदूद से ये मिसाइल्स दागे गए हैं इन जहाज़ों के ज़रिए और उसके बाद वहाँ से वो जहाज़ वापस पलट गए। और ये जो पैंतरा अपनाया गया, ये इस वजह से अपनाया गया कि इस वक्त इसराइल को भी मालूम था कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और अगर इनके जहाज़ ईरानी सरजमीन या ईरानी एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो फिर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको मार गिराएगा। तो अपने जहाज़ों को बचाने के लिए और उसके साथ साथ ये हमला सिर्फ इस वजह से किया गया इसराइल की तरफ से कि इस वक्त जो दुनिया में उसकी थू थू हो रही थी, अपना चेहरा बचाने के लिए एक कार्रवाई की गई जिसके अंदर ये था कि हम एक सिंबॉलिक कार्रवाई करेंगे और ईरान को वादत सादिक नाम दोम जो ईरान का हमला था उसका जवाब देंगे। तो ये एक सिर्फ
اپنا فیس بچانے کے لیے کارروائی کی گئی ہے، جبکہ اس وقت اسرائیل کو مکمل طور پہ معلوم تھا کہ اگر اس کے جہاز ایرانی ایئر اسپیس میں داخل ہوئے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان ناظرین کے لیے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور پروپیگنڈا کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، وہ یہ تھا اسرائیل کا کہ ہم نے تہران آئل ریفائنری تباہ کی ہے، اس کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اس حوالے سے جو ویڈیوز دکھائی جا رہی تھیں وہ آج سے 3 سال پہلے اس ریفائنری میں جو آگ لگی تھی اس کی جو ویڈیوز تھی وہ تشہیر کی جا رہی تھیں اور ان کو منسوب کیا جا رہا تھا اس اسرائیلی حملے سے۔ اب اس وقت جو ہے وہ دور بہت ایڈوانس ہے، آپ کسی بھی ویڈیو کو جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں کہ کتنی پرانی ہے۔ تو پھر جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، لوگوں نے اس کے بارے میں جو ہے پھر معلومات اکٹھا کرنی شروع کی اور پھر فوری طور پہ سامنے آ گیا کہ یہ ویڈیو آج سے 30 سال پہلے کی ہے، جب اس ریفائنری میں آگ لگی تھی اور اس وقت یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ تو مکمل طور پہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی جاری ہے اور اپنے چھوٹے سے حملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اب اس حوالے سے جو تہران ریفائنری کے آفیشلز ہیں ان کی طرف سے کچھ بیانات ہیں۔ Tehran refinery official categorically denies what the Israel and other media outlets reported about targeting it and confirmed that it is operating as usual۔ اب اس ریفائنری کے جو آفیشلز ہیں ان کا واضح بیان سامنے آ چکا ہے اور اس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ ان دعووں کی جو ہے وہ مخالفت کر دی گئی ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مغربی میڈیا آؤٹلیٹس لگا رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے دارالحکومت تہران ریفائنری کو تباہ کیا ہے، اور اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریفائنری جس طرح سے پہلے کام کر رہی تھی اسی طرح سے چل رہی ہے اور اس وقت جو ہے اس کی کارکردگی میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں پڑا، یعنی مکمل طور پہ ڈینائل ہے ان جھوٹے دعووں کا جو کہ اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ ریفائنری تباہ کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اردن کی آرمی کی طرف سے بھی ایک فوری طور پہ وضاحتی بیان شائع ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے واضح طور پہ ان تمام ممالک کو مطلع کر دیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی ملک کی سرزمین استعمال ہوئی تو پھر ایران ان کو اپنا جائز دشمن سمجھے گا۔ We did not allow any military aircraft to cross Jordanian airspace from the conflicting parties in the region۔ اب اس وقت یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ جو اسرائیلی جہاز تھے یہ اردن کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے عراق تک آئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ عراق اور سعودی عرب سے یہ کارروائیاں کی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے فوری طور پہ اردن نے ایک جھوٹا بیان جاری کر دیا ہے جس میں یہ واضح کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرزمین کے اوپر سے یہ حملے نہیں کیے گئے یا ہماری سرزمین یا ہماری فضائی حدود ان حملوں میں استعمال نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت یہ آنے والا وقت ہی تجویز کرے گا کہ ان خبروں میں کتنی سچائی ہے اور کتنے پروپیگنڈا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی نور نیوز ایجنسی جو ہے وہ ایک خبر دے رہی ہے جو کہ ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کا ایک حصہ سمجھی جاتی ہے، اس سے ایفیلیٹڈ ہے۔ There is an Iranian response, Noor news agency affiliated with the Supreme National Security Council of Iran. Regardless of the nature of the weak act that Israel is trying to glorify, the act of aggression cannot be ignored۔ اب یہ واضح طور پہ جو ہے وہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ اس حملے کا ایران کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ جو حملہ ہے یہ بہت ہی کمزور اور اس کی شدت بہت کم تھی، لیکن بہرحال ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے اس کو دھچکا لگا ہے، اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ اسرائیل اس حملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے، ہمیں معلوم ہے کہ بہت ہی کمزور حملہ تھا، لیکن ہم اس کا جو جواب ہے وہ بھرپور طریقے سے دیں گے اور اس کو بالکل جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک تازہ ترین جو بیان ہے، ایران از ناؤ ریڈی ٹو رسپونڈ ٹو اسرائیلز اٹیک، ایرانین میڈیا رپورٹس۔ بہت سارے ایرانی خبر رساں اداروں نے اب یہ اس بات کی تشہیر کرنا شروع کر دی ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے، یعنی پھر وعدہ صادق تیسرے آپریشن کا جو آغاز ہے وہ ایران کی طرف سے کرنے کا مکمل طور پہ اندیا دے دیا گیا ہے، اور اب کسی بھی وقت ایران اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے کل رات ایران کے اندر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان ہے، سیریا سپورٹس ایرانز لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ ایکسپریسز اٹس سپورٹ فار اٹ ان دا فیس آف ایگریشن۔ اب
شام کی طرف سے پہلی باضابطہ جو ہے وہ حمایت سامنے آئی ہے. اگر ایران پھر حملہ کرتا ہے اسرائیل پر تو اس کی مکمل حمایت ہے جو کہ شام کی طرف سے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مکمل سپورٹ ہے جارحیت یا ایگریشن کے منہ پر ایک جو ہے تماچا ہے جو کہ ایران مارنے جا رہا ہے, اور ہم اس وقت مکمل طور پہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو کل کا احوال تھا وہ یہ تھا کہ جب اسرائیل حملہ کرنے کے لیے اپنے طیارے بھیجتا ہے تو اس سے پہلے وہ شام کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں, اور شام کے فضائی حدود میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شام کے اندر جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پہلے اس کو جو ہے وہ مفلوج کیا جائے تاکہ پھر آگے کا راستہ ہموار کیا جا سکے. لیکن اس کے برعکس یہ جو شام کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو کہ رشیا کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے, اس نے پھر بھرپور جو ہے وہ جوابی حملہ کیا اور ان تمام پروجیکٹائلز کو تباہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو طیارے داخل ہوئے تھے شام کی ایئر اسپیس میں ان پہ حملے کیے, تو پھر انہوں نے اپنا رخ اردن کی طرف موڑ لیا اور پھر یہ اردن سے فلائی کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے. تو اس وقت جو شام کی وزارت دفاع ہے اس کی طرف سے بیان ہے, ایٹ اراؤنڈ 2 AM ٹوڈے دا اسرائیلی آرمی لانچڈ این ایئر ایگریشن ود دا barrage of missiles from the direction of occupied Syrian Golan and Lebanese territories targeting some military sites in the south and central region. Our air defense system confronted the aggression's missile and shot down a number of them. اب یہ جو کارروائی شام کی طرف سے کی گئی اس نے پھر اسرائیل کو جو ہے اپنا رخ تبدیل کرنے کی طرف مجبور کیا, اور پھر یہ جو حملہ تھا اس کا جو رخ تھا یہ عرب ممالک سے ہوتے ہوئے یہ طیارے بمباری کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں, 20 حملے کیے ہیں, 20 ٹارگٹس بنائے ہیں. اس پر ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے وہ بابسوخ ذرائع سے کچھ خبریں دے رہی ہے. اسرائیل کلیم دیٹ اٹ ٹارگیٹڈ 20 points in Iran and is realistic and falls within the framework of psychological warfare. اسرائیل کی طرف سے جو اس وقت دعوے تھے کہ 20 ہم نے حملے کیے ہیں, یہ بالکل غلط خبریں ہیں اور ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے. یعنی پھر یہ جو نفسیاتی جنگ ہے اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے عوام کو باور کرا دیا جائے کہ اسرائیل کے حملے اتنے شدید تھے کہ 20 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے, باوجود اس کے کہ اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف ہیں. امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اتحادی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں ان کی بھرپور حمایت کے باوجود یہ جو حملے تھے یہ اپنے ہدف پورے نہیں کر سکیں, اور اس وقت جو ہے اسرائیل کو جو سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ پروپیگنڈا مشین جو ہے وہ آن ہے اور مسلسل جھوٹ کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغوں کو تبدیل کیا جا سکے اور ان پر یہ باور کرایا جا سکے کہ اس وقت جو یہ حملہ تھا ایران کے اوپر اسرائیل کا یہ بہت ہی کامیاب اور بھرپور تھا. اب اس وقت جو ایک اور خبر ہے, ایک اور پروپیگنڈا ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے اب کیا جا رہا ہے, اور اس میں اس حملے کی افادیت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھانا, اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے جو بھی اب کاروائیاں ہیں ان کے اثر کو کم کرنا, وہ ہے واللہ ہیبری ویب سائٹ. آورز بفور دا اسرائیلی اٹیک ان ایران, Israel sent messages to Tehran asking the Iranians not to respond. The Iranians were given a general explanation in advance about what would be attacked and what would not be. اب یہ عبرانی ایک ویب سائٹ ہے واللہ, اس کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایرانیوں کو اس حملے سے گھنٹوں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہم ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ کن کن علاقوں کو نشانے بنائے جائیں گے, کن کن کو نہیں بنائے جائیں گے, اور ہم جو ہے ایرانیوں سے یہ کہتے رہے کہ ایران جو ہے اس حملے کا کوئی بھی بڑھ چڑھ کے جواب نہ دے. تو یہ ایک اور گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. یعنی پھر ایسی کون سی جنگ ہے جس میں بتا کر حملے کیے جاتے ہیں؟ ایک طرف تو پوری دنیا میں یہ وابیلہ مچا دیا جائے کہ ہم ایران پہ بڑی سے بڑی کارروائی کریں گے اور اس کو جو ہے وہ یاد دلا دیں گے کہ کس طرح سے اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا, اس کے بعد پھر یہ خبریں کہ ہم نے ایران کو اس حملے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, ان جگہوں پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر یہ بھی ایک سائیکلوجیکل وارفیئر کا ہی حصہ ہے. یعنی پھر لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے تیار کرنا کہ ہم نے تو ایران کو پہلے بتا دیا تھا, اور پھر ایران نے جو بھی کاروائیاں کی ہیں یہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی افادیت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی پہلے سے حاصل کردہ معلومات تھیں جس میں اس کو پتہ تھا کہ یہاں حملے کیے جائیں گے, اور پھر اس نے اس حملوں کو بہت آسانی سے کاؤنٹر کر لیا. تو ایک طرف تو یہ ایران کے حملوں کو افادیت کو ختم کرنا, دوسری طرف اس اپنے چہرے کو بچانا کہ ہم
یہ حملہ بتا کے کر رہے تھے اور اس کے بارے میں ایران کو مکمل معلومات تھی. تو یہ اس وقت پروپیگنڈا ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے تازہ ترین سامنے آ رہا ہے. اب اس وقت جو فلسطین سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, ریزسٹنس کمیٹی, دا فیلڈ زائنسٹ اٹیک ریویلز دا زائنسٹ اینٹیز انیبلٹی اینڈ ہیزیٹیشن ٹو کنفرنٹ ایران آفٹر دا ٹرو پرومس آپریشنز. اب یہ جو اسرائیل کے ناکام حملے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صہیونی اس وقت ایران کے سامنے کتنے بے بس ہیں اور کتنے ہچکچا رہے ہیں ایران کا مقابلہ کرنے سے, ایران کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنے سے. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں, یہ جو ایران کے 2 وعدہ صادق آپریشن کیے گئے ہیں اسرائیل کے خلاف, اس کے بعد ہوا ہے کہ پھر پوری دنیا پہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ ایران اس وقت کیا کیپیبلٹی رکھتا ہے جنگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان صہیونی اسرائیلیوں پہ بھی واضح ہو چکا ہے, جس کی ہی وجہ سے یہ اس وقت ہچکچا رہے ہیں ایک فل اسکیل وار کرنے سے ایران کے خلاف. اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ وار چھڑتی ہے یا یہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر ہمارا کیا حال کرے گا ایران. تو یہ تھی اس وقت تک کی اہم اپڈیٹس. امید کرتے ہیں آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا, اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. آنے والی اور اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.